آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ہمارے ایک معزز مہمان موجود ہیں، مکرم و محترم راجہ برہان احمد صاحب، مربی سلسلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام محترم مبارک صاحب، اور تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مربی صاحب، ہم آپ کو اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، دوران پروگرام اگر آپ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم کلام میں سے یا خلفائے کرام کے منظوم کلام میں سے کسی شعر، کسی مصرعے یا کسی لفظ کا مطلب جاننا چاہتے ہوں، آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم مربی صاحب سے اس کی تشریح ضرور پوچھیں گے۔ لیکن ابھی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حمدیہ کلام کے ساتھ۔ بہت پیارا کلام، دعائیہ کلام۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، آئیے سنتے ہیں۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے۔ جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری، اے خدا، بے کس نواز ذات
नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे आता नजर नहीं कोई तेरे सिवा मुझे। क्या ही खूबसूरत हमदिया और दुआया कलाम हम सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब की। नाज़रीन, अगर आप भी किसी शेर, किसी मिसरे या किसी लफ्ज़ का तर्जुमा पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मुकर्रम मोहतरम राजा बुरहान अहमद साहब, मुरब्बी सिलसिला। मुरब्बी साहब, अगर हम दुनियावी शुअरा को देखते हैं तो उनके यहाँ हम देखते हैं कि वो जो अपना महबूब है, दुनियावी महबूब, उसके हिजरो विसाल से ही वो बाहर नहीं निकल पाते सारी उम्र। हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मंजूम कलाम, उसमें क्या क्या मौज़ूआत हैं? मुबारक साहब, जब हम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मंजूम कलाम को पढ़ते हैं तो हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये वक्त के इमाम का कलाम है और ये वही शख्सियत है जिसके बारे में हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ख़बर दी है। चुनांचे यहाँ सबसे पहले मैं हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का वो इल्हाम भी लोगों के सामने पेश करना चाहूँगा जिसमें ख़ुद अल्लाह ताला ने हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम के बारे में वजाहत फरमा दी है। चुनांचे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इल्हाम हुआ, दर कलाम तू चीज़े अस्त के शोरा रा दरा दखले नीस्त, यानी तेरे कलाम में एक ऐसी बात है जिसमें शोरा को दखल नहीं है। यानी हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कलाम दीगर शोरा के कलाम से ना सिर्फ़ मुनफरिद है बल्कि बाला है और इनका गोया मुकाबला ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए जिस तरह आपने ज़िक्र किया ना, तो मैं इस बात का ज़िक्र करना चाहूँगा, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के मंजूम कलाम में वही बातें मिलती हैं जो आपके नसरी कलाम में मिलती हैं। हस्ती बारी ताला और इश्क़ इलाही की दास्तान मिलती है और फिर दीन इस्लाम की हक्कानियत और उसकी सच्चाई का इज़हार मिलता है। मुहासने कुरान करीम मिलते हैं मुख्तलिफ़ अंदाज में। और फिर जहाँ तक सबसे बड़ी बात है जो लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है, वो एक आशिक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम हमें नज़र आता है। और किसी को हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावी से इनकार हो तो हो जाए, लेकिन आपके इश्क़ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इनकार आपके मंजूम कलाम को पढ़ के कर ही नहीं सकता। और दीगर मज़ामीन जो हैं उसमें यकीनन अखलाकियात की बातें आपने फ़रमाई हैं और मुख्तलिफ़ दुआएँ और मुनाजात हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में हमें नज़र आती हैं। यानी अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहूँ तो मेरे एक उस्ताद ने लिखा, या वैसे भी ये बयान किया जाता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का कलाम मानी और मतालिब के लिहाज से मए इरफ़ान का एक शफ़ाफ शीशा है। अब ये इरफ़ान की शराब किसी ने पीनी है तो उसके लिए हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के कलाम में गौताज़न होना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरब्बी साहब, बहुत खूब आपने बयान किया, हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अब हम चलते हैं नातिया कलाम की तरफ। कलाम ताहिर में से नज़्म हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत प्यारा कलाम, आइए बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं। हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबियों में अफ़ज़लो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کام مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی کامل رہبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. آپ کے جلوے حسن کے آگے شرم سے نوروں والے بھاگے. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. مہر و ماہ نے توڑ دیا دم صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام طاہر میں سے ہم سن رہے تھے. آواز تھی محترم عمر شریف صاحب کی. اور ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں محترم راجہ برہان احمد صاحب مربی سلسلہ سے. مربی صاحب، آج سے چند پروگرام پہلے جب آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے در سمین میں سے ایک نظم محمود کی آمین، اس کا بڑا تفصیلی اور بڑا پیارا تعارف کروایا تھا. آج آپ ہمیں کس نظم کے متعلق بتا رہی ہیں؟ مبارک صاحب، ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑی محبت سے اور بڑے اصرار سے بلاتے ہیں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا دہرائی ہو جاتی ہے اور پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جس نظم کے بارے میں یہاں بیان کرنا چاہوں گا، اس کا عنوان تو ہے معرفت حق. لیکن میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جس طرح پہلے ذکر ہوا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے قول و فعل، آپ کی نثر و نظم، وہ دراصل عشق الہی میں اور ان مواقع کو ڈھونڈنے میں گزر گئی کہ کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جائے. اب یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ 1877 میں تھامس ایلوا ایڈیسن نے گراموفون ایجاد کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان کی بستی میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے علم میں آتا ہے کہ حضرت نواب محمد علی خان صاحب نے 1901 میں یہ گراموفون خریدا ہے. اب یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑی دلچسپ امر ہے. کہنے والے بیان کرتے ہیں کہ قادیان کی گمنام بستی، لیکن وہ مسیح محمدی، وہ وقت کا نبی، اس کو وقت کی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں بھی علم تھا. جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ نواب صاحب نے یہ آلہ خریدا ہے، تو آپ کو بہت دلچسپی ہوئی کہ اس کو قادیان منگوایا جائے اور اس کے ذریعے تبلیغ کا کام کیا جائے. چنانچہ آپ نے اکتوبر کے مہینے میں نواب صاحب کو پیغام بھجوایا کہ جب آپ قادیان آئیں تو یہ گراموفون لے کر آئیں. نومبر کے مہینے میں نواب صاحب قادیان آتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی خبر ہے.
میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا، اپنی نوجوان نسل کو بتانا چاہوں گا، ان کو لگا ہوگا شاید یہ عام سی بات ہو رہی ہے، یہ بات نہیں ہو رہی. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی نیا جو ہے نا، کوئی ایک ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کوئی ورچوئل ریالٹی کی کوئی بات آ گئی ہے دنیا میں. اور اس وقت کے نبی کو دیکھیں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر، آپ کے ارشاد پر، نواب صاحب جب وہ گراموفون قادیان لے کر آئے ہیں تو جو اپنے تھے، جو احمدی احباب تھے، ان کو تو بڑی دلچسپی تھی، لیکن جو غیر احمدی، یہاں تک کہ غیر مسلم تھے، انہوں نے بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام پہنچایا کہ ہم بھی دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں. اور اس موقع کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ اسلام کا ذریعہ بنایا. اور بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کے کچھ حصے، کچھ اور باتیں، اور ایک خاص طور پر اس موقع پر یہ نظم لکھی جس کا عنوان ہے معرفت حق، اور اس کی ریکارڈنگ کروائی. جو تاریخ میں منظر لکھا ہوا ہے کہ جب اس گراموفون کو رکھا گیا، لوگ آئے، تو خاص طور پہ جو غیر مسلم تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس کے پاس جگہ دی. اور پھر یہ ریکارڈڈ آوازیں جن سے اللہ تعالیٰ کے کلام کی آواز آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے جانے کی آواز آ رہی تھی، وہ سنائی گئیں. تو ایک وجد کی کیفیت تھی جو اس وقت صحابہ پر طاری تھی، اور وہ جو نہ ماننے والے تھے وہ بھی محو حیرت ضرور تھے. اس موقع پر اس گراموفون سے یہ آواز آئی، جس نظم کا پہلا شعر جس کا نام ہے معرفت حق. آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے، نہ لاف و گزاف سے. مبارک صاحب، یہ سلسلہ تو جاری رہے گا. میں مناسب سمجھتا ہوں اب آپ کوئی اور نظم ہمیں سنا دیں، انشاءاللہ پھر باقی باتیں پھر اس کے بعد. جی مربی صاحب، بہت دلچسپی کی بات بتائی، اور مجھے یقین ہے کہ ناظرین بھی جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. اگلی نظم کی طرف چلتے ہیں جو کہ کلام محمود میں سے ہے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار. بہت پیاری نظم، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں. یارو مسیح وقت کے تھی جن کے انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آئے بھی اور آ کے چلے بھی گئے وہ، ایام سعد ان کے بسرعت گزر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. آمد تھی ان کی یا کہ خدا کا نزول تھا، صدیوں کا کام تھوڑے سے عرصے میں کر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. وہ پیڑ ہو رہے تھے جو مدت سے چوب خشک، پڑتے ہی ایک چھینٹا دلہن سے نکھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی،
نظر سے سدھر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. یارو مسیح وقت کے تھی جن کی انتظار، راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. راہ تکتے تکتے جن کی کروڑوں ہی مر گئے. بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے. کلام محمود میں سے آواز تھی محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں آگے. مربی صاحب، ابھی آپ نے جو مصرع پڑھا، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے، تو ایک یہ سوال ہے کہ یہ جو لاف و گزاف ہے کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا مطلب ہے؟ مبارک صاحب، یہ جو لاف و گزاف کا لفظ ہے یہ اردو زبان میں فارسی زبان سے آیا ہے، اور اس کے اگر معنی کو دیکھا جائے تو جسے کہتے ہیں نا بڑھ بڑھ کے کوئی بات کرنا، شیخی بکھیرنا، جھوٹ بولنا، ان تمام معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. اور جیسا کہ میں ابھی آپ کے سامنے وہ منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ قادیان کی بستی ہے، نومبر 1901 ہے، گراموفون جو ابھی چند سال پہلے تھامس ایلوا ایڈیسن نے ایجاد کیا، مارکیٹ میں آیا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قادیان میں لا کر اس میں خدا تعالیٰ کا پیغام ریکارڈ کرنے کی آپ کوشش کریں تاکہ یہ لوگوں تک پہنچایا جائے. اب اگر آپ اس نظم کی ابتدائی اشعار پہ نگاہ ڈالیں تو وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ غیر مسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہندو بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کس طرف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کے جانے کی کوشش فرما رہے ہیں. آپ فرما رہے ہیں آواز آ رہی ہے یہ فونوگراف سے، ڈھونڈو خدا کو دل سے نہ لاف و گزاف سے، یعنی صرف باتیں کرنے، جھوٹ بولنے سے، شیخی مارنے سے اس طرح نہیں خدا تعالیٰ ملے گا. پھر آگے فرمایا جب تک عمل نہیں ہے دل پاک و صاف سے، کمتر نہیں یہ مشغلہ بت کے طواف سے. یعنی جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہے جیسے کسی بت کے گرد انسان کسی وجہ کے بغیر طواف گھومتا چلا جا رہا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. آگے بیان فرماتے ہیں باہر نہیں اگر دل مردہ غلاف سے، حاصل ہی کیا ہے جنگ و جدال و خلاف سے. جو مردہ دل ہے اس کو دنیاوی علائشوں سے، مختلف قسم کے پردوں سے نکالنا پڑے گا، سبحان. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر جاری رکھنا پڑے گا. اسلام کی طرف بلاتے ہوئے فرما رہے ہیں وہ دین ہی کیا ہے جس میں خدا سے نشانہ ہو، تائید حق نہ ہو، مدد آسمان نہ ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آج تک کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کو ہمیشہ تائید خدا رہی ہے اور مدد آسمانی رہی ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کا پیغام ہم لوگوں کو آج تک دے رہے ہیں. مبارک صاحب، مجھے پتہ ہے یہ پروگرام راہ ہدا نہیں ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں ہمیں لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف بلانے کے الفاظ ملتے ہیں، مصرے ملتے ہیں اور اشعار ملتے ہیں، اس لیے ہم تو لوگوں کو اس طرف لے کر آئیں گے. بہت خوب مربی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم چلتے ہیں اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں. بہت پیارا کلام ہے یہ، در عدن میں سے یہ کلام ہے، کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں. آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں. کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں، سر تاب پا سوال ہوں
غفران ڈھانپ لی میری خطائیں سب تیرے غفران ڈھانپ لی ابھی نگاہ لطف کے قابل نہیں ہوں میں کیا التجا کروں کہ مجسم دعا ہوں میں میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے ٹھکانہ تیرے سوا تیرے سوا کسی کے بھی قابل نہیں ہوں میں سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت دعائیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے در عدن میں سے۔ اور اب ہم چلتے ہیں دوبارہ اپنے مہمان کی طرف۔ مربی صاحب، آپ کا بڑا شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں جو لاف و گزاف ہے اس کا مطلب بتایا۔ مربی صاحب، بات یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جب لوگ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا نثر ہو یا منظوم کلام وہ پڑھتے ہیں، بہت سے سعید فطرت لوگ ہیں، ان کے دلوں پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ کیا اس زمانے میں بھی یہی حالات تھے؟ مبارک صاحب، نہ صرف اس زمانے میں، ہر زمانے میں یہ حالات ہیں اور یہ حالات رہیں گے، کیونکہ جس طرح شروع میں ذکر ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید یافتہ کلام ہوتا تھا، اس کا اثر تو ہونا تھا۔ یہاں خاص طور پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ عنہ، اور ان کے ساتھ ہی اس جگہ موجود تھے حضرت مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کا واقعہ ہے کہ موضع گولکی میں یہ دونوں بزرگان موجود تھے اور ایک مسجد میں تھے۔ تو ہوا کچھ یوں کہ وہاں ایک کوئی صاحب جن کا غالباً بلکہ یقیناً وہ پولیس کے شعبہ سے وابستہ تھے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ان کے پاس ایک کتاب تھی۔ اچھا، اب یہ بھی دلچسپ ہمارے بھائی، ایک کتاب کسی کے ہاتھ میں تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی، لیکن میں آج کی نسل کو یہ بتانا چاہوں گا، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مجھے معین سن تو نہیں یاد، لیکن میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ 1890 کی دہائی کی بات ہے، کیونکہ اس میں جس کتاب کا ذکر ہے وہ ہے آئینہ کمالات اسلام۔ تو وہ کتاب دیکھی تو ان مولوی صاحب نے اور مولانا غلام رسول راجی کی صاحب نے گویا ایسے ہے نا کہ کوئی موبائل کا کوئی نیا ماڈل آ گیا یا کوئی لیپ ٹاپ کا نیا ماڈل آ گیا، تو بڑی دلچسپی سے اظہار کیا کہ یہ کتاب ہمیں دے دیں۔ لیکن وہ جو پولیس سے تعلق رکھنے والے احمدی بھائی تھے، انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ دیکھیں جو کتاب ہے یہ میرے پیشوا کی لکھی ہوئی ہے، اور اگر تو آپ نے اس کو پڑھ کے کوئی بدزبانی کرنی ہے تو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ لیکن مولوی صاحب نے بڑی التجا کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں، ہم تو علمی لوگ ہیں، ہم اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس پر اس احمدی بھائی نے وہ کتاب ان کو دی اور ساتھ کہا کہ میں یہاں ارد گرد کے گاؤں میں 3-4 دن کے لیے ڈیوٹی پہ ہوں، تو میں آؤں گا، واپس لے جاؤں گا، آپ اس وقت تک یہ پڑھ لیں۔ تو وہ کتاب آئینہ کمالات اسلام اس طرح وہاں تک پہنچی، اور مولانا غلام رسول راجی کی صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس میں میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام پڑھا۔ لیکن مبارک صاحب کون سا منظوم کلام پڑھا اور اس کا کیا اثر ہوا،
یا آپ ہمیں ایک اور نظم سنائیں تو انشاءاللہ اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یقیناً، بلکہ اس سے ناظرین کی جہاں پہ دلچسپی اور تجسس بڑھ گیا ہے، مجھے بھی انتظار رہے گا کہ آگے کیا ہوا ہے۔ ابھی ہم نظم سنتے ہیں برکات خلافت کے حوالے سے۔ خلافت کیا ہے، اور فرمائش کرنے والوں میں محترم محمد اکرم صاحب، محترمہ کوثر اکرم صاحبہ، محترمہ فاطمہ نذیر صاحبہ اور محترم انصر اکرم صاحب۔ آپ کا بہت پرخلوص پیغام مل گیا ہے، آئیے آپ کی فرمائش پہ یہ نظم سنتے ہیں۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ خلافت حرز جان و نور عین ہر مسلمان ہے، خلافت پاسبان امت فخر رسولہ ہے، خلافت جلوہ قدرت ثانی کی حامل ہے، خلافت نصرت و تائید ربانی کی حامل ہے، خلافت درس گاہ علم و عرفان الہی ہے، خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے، خلافت اس زمین پر آسمانی بادشاہی ہے۔ خلافت پر تب فیضان و انوار نبوت ہے، نظام اس کا سراسر عکس دربار نبوت ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ خلافت تمکنت اور وحدت امت کی ضامن ہے، سکینت استقامت عزم اور ہمت کی ضامن ہے۔ خلافت لا جرم اس نے حسین اہل ایمان ہے، خدائے ذوالمنن کا ایک عظیم شان احسان ہے۔ خلافت اہل ظلمت کے لیے ایک ماہ کامل ہے، جو سچ پوچھو تو یہ ملت کے ہر ایک فرد کا دل ہے، جو سچ پوچھو تو یہ ملت کے ہر ایک فرد کا دل ہے۔ نظام مرکزی ہے یہ محمد کی شریعت کا، کناروں تک زمیں کے دین کی تبلیغ و اشاعت کا۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے، سراسر نور و رحمت علم و حکمت کا گلستہ ہے۔ خلافت کیا ہے ایک فضل عظیم رب رحمہ ہے۔ کیا ہی خوبصورت کلام برکات خلافت کے حوالے سے ابھی ہم سن رہے تھے، اور ساتھ ساتھ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے دورہ امریکہ کے بہت ایمان افروز مناظر بھی ہم دیکھ رہے تھے۔ مربی صاحب، بہت دلچسپ واقعہ آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ حضرت مولانا غلام رسول راجے کی صاحب تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب جس میں منظوم کلام درج تھا، آگے بتائیے۔ جس طرح میں ذکر کر رہا تھا کہ آئینہ کمالات اسلام وہ کتاب تھی
اور مولانا غلام رسول صاحب راجی کی رضی اللہ عنہ اور مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ عنہ، ان تک یہ اس طرح پہنچی ہے۔ جب کتاب مولوی صاحب نے لے لی ہے تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے بھی اس کا مطالعہ کیا ہوگا، لیکن حضرت مولانا غلام رسول راجی کی صاحب رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس کے جو مضامین تھے وہ تو تھے ہی، خاص طور پہ فارسی منظوم کلام جس میں دراصل نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا، اور اردو منظوم کلام کا بڑا اثر ہوا۔ اور یہ جب کلام مولانا راجی کی صاحب نے پڑھا کہ ہر طرف فکر کو دوڑا کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، اور اسی نظم میں آگے جا کر جب یہ شعر پڑھا، کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ وہ کہتے ہیں یہ شعر سن کے میرے اوپر ایک عجیب ہی کیفیت طاری ہو گئی کہ یقیناً بہت کوئی عظیم آدمی ہے۔ ابھی مولانا راجی کی صاحب کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے تعارف نہیں حاصل تھا۔ جب وہ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو مولوی امام الدین صاحب گویا اندر تشریف لے کے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ تشریف لائے ہیں تو ان سے پوچھا ہے کہ بھئی یہ کس کی کتاب ہے، کس کا کلام ہے؟ انہوں نے مولانا غلام رسول راجی کی صاحب رضی اللہ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف کروایا تو برملا مولانا غلام رسول راجی کی صاحب کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، دنیا بھر میں اس شخص کے برابر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق نہیں ہوا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مبارک صاحب، اور بھی صحابہ کا ذکر ملتا ہے جنہیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے منظوم کلام کا ان کے اوپر اثر ہوا ہے، اور دراصل یہ اسی بات کی شہادت ہے کہ اس ڈھب سے کوئی سمجھے، بس دعا یہی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ مولوی صاحب، یقیناً بڑا ایمان افروز واقعہ آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ ماہ نور صاحبہ ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں اس وقت۔ محترم حنان صاحب اور محترم منصور جاوید صاحب آپ ہیں لکسمبرگ میں۔ آپ سب کے پیغامات ہم تک پہنچے۔ آپ نے بتایا کہ آپ کو پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ مربی صاحب جس طرح چند اشعار کی تشریح کر رہے ہیں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ماہ نور صاحبہ، آئیے آپ کی فرمائش پہ سنتے ہیں، عہد شکنی نہ کرو، اہل وفا ہو جاؤ۔ عہد شکنی نہ کرو، اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو، اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ۔
حق پیاسوں حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی، اور اس نظم میں کیا ہی خوبصورت، بلکہ ہر نظم میں بہت ہی خوبصورت پیغام ہے ہمارے لیے۔ ہم بات کر رہے ہیں مربی صاحب سے۔ مربی صاحب، آپ درسمین کے محاسن کی بات کر رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے جو پہلے سے جنہیں اردو پڑھنی آتی ہے یا جن کی اردو کا معیار بہت اچھا ہے، وہ تو اس درسمین کو سمجھ سکتے ہیں۔ بعض نوجوان ایسے ہیں انہیں اردو بالکل نہیں پڑھنی آتی یا لکھنی، اور بعض ایسے ہیں جنہیں مشکل الفاظ کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سب جو ہیں وہ اس کلام سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں؟ مبارک صاحب، دیکھیں، جو علم حاصل کرنے کی کہانی ہوتی ہے اس کی تو جو حل ہمیں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ ایک تو یہ کہ پیدائش سے وفات تک علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دوسرا امر یہ ہے کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، باقی پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اب جو بھی صورتحال ہے، اگر کسی کو اردو نہیں آتی تو اردو زبان سیکھنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر اردو آتی ہے اور منظوم کلام پڑھنے میں کچھ دقت محسوس ہو رہی ہے تو اس کے کچھ نہ کچھ ذرائع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ موجود ہیں جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہی آپ کا جو پروگرام ہے انتخاب سخن، اس میں آپ کوشش کر کے متفرق کلام جو ہیں یہاں سنواتے ہیں، تو جب انسان سنتا ہے تو اس سے بھی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور تلفظ درست ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو نسبتاً اچھی اردو آتی ہو ان سے پوچھ لیا جائے، لیکن اس بات کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ جو لجنہ مولا کراچی ہے، انہوں نے درسمین، کلام محمود اور درسمین فارسی پر ایک بہت عمدہ کام کر کے الاسلام پر مہیا کر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ الاسلام ویب سائٹ پہ جائیں اور درسمین کی تلاش کریں تو اس میں نیچے درسمین ما فرہنگ موجود ہے، اور اس میں خوبی کی بات یہ ہے کہ جو نظم جس صفحے پر ہے آخر میں اس کے معنی آپ کو مل جائیں گے مشکل الفاظ کے، اور وہاں ٹرانسلیٹریشن کے انداز میں اس کا تلفظ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اگر کسی کو تلفظ سمجھنے میں دقت ہے تو وہاں سے وہ مدد لے سکتا ہے۔ اس بات کا میں ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ کئی دفعہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں کوئی چھوٹے سے لفظ کے لیے کسی فرد کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا معنی بتا دے، اس کا تلفظ بتا دے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سہولت الاسلام پر موجود ہے، جا کے ان کتب کو دیکھیں اور جسے کہتے ہیں ان سے واقفیت حاصل کریں تو اس سے آپ کی یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی کلام کی بات کریں، مجھے بھی فارسی زبان زیادہ نہیں آتی، بہت ابتدائی معلومات ہی ہے، لیکن وہی جو فارسی درسمین ہے وہ ٹرانسلیٹریشن کے ساتھ اردو معنی کے ساتھ اب موجود ہے، تو اس سے پڑھنے میں اور سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہی چیزیں ہیں، یہی سہولیات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جو دنیا میں دیگر لغات ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور اب ہم چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم محمد رفیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، بڑا محبت بھرا پیغام آپ نے بھجوایا آج کے پروگرام سے متعلق۔ محترم وقاص احمد صاحب کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے۔ محترم تلمیز احمد صاحب، آپ کی فرمائش پہ ہم نظم سنیں گے، اے مسیحائے زمن۔ یہ نظم پڑھنے والے ہیں محترم محمد عصمت اللہ صاحب۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ اے مسیحائے زمن
اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر اے مسیحا اے زمن اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر اے جری اللہ بروز انبیاء عالی گوہر ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر ہو ہزاروں رحمتیں تیری مقدس ذات پر اے مسیحا اے زمن اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی تجھ کو پایا تو خدا کی معرفت حاصل ہوئی تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر تجھ کو دیکھا تو عجب شان خدا آئی نظر اے مسیحا اے زمن اسر رواں کے چارگر مہدی آخر زمان روحانیت کے راہبر ابھی کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ مربی صاحب ایک سوال ہے کہ کلام محمود میں ایک مصرع ہے کہ دست کوتاہ کو پھر درازی بخش، پوچھنے والوں کا مطلب ہے کہ دست کوتاہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا جو یہ مکمل شعر ہے وہ کچھ یوں ہے کہ دست کوتاہ کو پھر درازی بخش، خاکساروں کو سرفرازی بخش۔ جو لفظ کوتاہ ہے اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ چھوٹا کوئی چیز چھوٹی ہے، اور دراز کا مطلب ہے کوئی چیز یعنی بڑی ہے۔ تو دست ہاتھ کو کہتے ہیں، تو وہ ہاتھ جو لمیٹڈ ہے، جو جس کی صلاحیتیں کم ہیں، اس کی صلاحیتوں میں اور اس کی طاقتوں میں اضافہ کرنے کی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ یہاں دعا فرما رہے ہیں یا گزارش فرما رہے ہیں کہ دست کوتاہ کو پھر درازی بخش، اور آگے فرما رہے ہیں خاکساروں کو سرفرازی بخش۔ بظاہر طور پہ یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس نظم کے ایک اگلے شعر میں اس کا ذکر ہے، میں وہ بھی پڑھوں گا، کہ امت مسلمہ کا ذکر ہو رہا ہے، مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ جو ان کی عظیم الشان کارنامے تھے، وہ جو وہ ایک درازی ہاتھ رکھتے تھے علمی طور پر اور عملی طور پر، اس میں گویا کہ کمی واقع ہو گئی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں درخواست کی جا رہی ہے کہ ان کو پھر بڑھا اور خاکساروں کو سرفرازی بخش۔ اسی نظم میں آگے جا کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں سید الانبیاء کی امت کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو غازی بھی وہ نمازی بخش۔
تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں کا حال بیان فرما رہے ہیں حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس منظوم کلام میں گویا یہ گزارش پیش کر رہے ہیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے ہیں امت مسلمہ سے، وہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے فضل و کرم کے ساتھ اس امت کے ساتھ دوبارہ پورا کریں۔ بہت شکریہ مربی صاحب۔ اور ہم چند ایک اور پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترم الباس احمد صاحب، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محترم ثقلین وقاص صاحب، آپ کا پیغام مل گیا۔ آپ نے کہا کہ پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے، اور مربی صاحب جس طریقے سے بتا رہے ہیں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آپ سب نے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں محبت بھرا سلام بھی بھجوایا ہے۔ نظم سنتے ہیں برکات خلافت کے حوالے سے، بہت پیاری نظم ہے، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ خلافت نبوت کا فیضان عام، خدا کی عطا ہے یہ عالی مقام۔ خلافت نبوت کا فیضان عام، خدا کی عطا ہے یہ عالی مقام۔ خلافت کا جس دل میں ہے احترام، رہے گا زمانے میں وہ شاد کام۔ رہے ہم خلافت کے ادنا غلام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام۔ خلافت ہے چشمہ علم و یقین، خلافت زمانے کا حسن حسین، خلافت تو ہے ایک حبل متین، خلافت نبوت کی ہے جانشین۔ خدایا یہ سایہ رہے تامدام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام۔ خلافت کے دشمن رہے ہوشیار، خلافت ہمارا ہے عز و وقار، خلافت پہ کرتے ہیں ہم جان نثار، خلافت ہی ہے عافیت کا حصار۔ خدا کی ہے حمد و ثنا صبح و شام، نظام خلافت مبارک نظام۔ خلافت ہمارے دکھوں کی دوا، خلافت ہے چشمہ فیض و دعا، خلافت ہے امن و محبت کی راہ، خلافت کا سایہ ہماری پناہ۔ خدایا رہے اس کو حاصل دوام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام۔ خلافت نبوت کی قائم مقام، خدا کے ہے ہاتھوں میں اس کی زمام، نبی کا ہے پر تو یہ نور تمام، خدا ان سے ہوتا ہے اب ہم کلام۔ کرو سب خلافت کا پیغام عام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام، نظام خلافت مبارک نظام۔ کیا ہی خوبصورت
कलाम हम सुन रहे थे बरक़ात खिलाफत के हवाले से। मुरब्बी साहब, हमारे पास प्रोग्राम में कुल 3 या 4 मिनट हैं और हमारे पास 2-3 सवालात आ चुके हैं। वो दिल को जोड़ता है तो हैं दिल फिगार। हम दिल फिगार से यहाँ पे क्या मतलब है? लफ्ज़ दिल फिगार का मतलब है गमज़दा दिल, हुज़न में मुब्तला दिल और गमगीन दिल या टूटा हुआ दिल। तो ये लफ्ज़ दिल फिगार का मतलब ये है। बहुत शुक्रिया। मौलवी साहब, एक ये सवाल है कि हमें हुज़ूर हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मंजूम कलाम क्यों पढ़ते रहना और सुनना चाहिए? मुबारक साहब, ये ख़ास तौर पे हमारे वो नाज़रीन जिनको उर्दू ज़बान आती है उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का मंजूम कलाम ज़रूर पढ़ा करें और उसको बार बार दोहराया करें। एक तो इसकी वही बुनियादी वजह है क्योंकि ये एक नबी का कलाम है। नबी का कलाम पढ़ने से हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बयान फरमाया है, पढ़ने वाले पर भी अल्लाह ताला के फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। दूसरी तरफ जहाँ इल्मी तरक्की होती है वहाँ आपको हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के दावी की और आपकी शख्सियत की मज़ीद समझ आपको हासिल होती है। और इल्म क्योंकि एक ताकत है तो उस ताकत के साथ फिर आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के पैगाम को दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। तो ये भी इसकी अहमियत है। और जिस तरह वो ज़िक्र हुआ है कि कहाँ किस पे किस बात का असर हो जाए, तो अगर जिस पे ये कलाम पढ़ के हमें फ़ायदा हो जाए, हम किसी को फ़ायदा पहुँचा सकें, तो और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। और हम रबी साहब ये वाला सवाल अपने सब मेहमानों से पूछते हैं, आपका पसंदीदा शेर कौन सा है और क्यों वो आपको पसंद है? और मुबारक साहब, आपका ये सवाल जो बज़ाहिर शायद देखने सुनने वालों को भी बहुत आसान सा लग रहा हो, इसका जवाब देना शायद सबसे मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस बात का ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ हालात होते हैं, इंसान के गिरदो पेश के बहुत से हालात होते हैं। और जिस तरह मौलाना ग़ुलाम रसूल राजी की साहब रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बताया कि वो पुलिस वाले आईना कमालात इस्लाम लेके फिर रहे थे और कहते थे दिखाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पेशवा की किताब है। हमारी भी ये हालत है कि हम सैयदना व इमामना हज़रत खलीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ जो मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के खलीफ़ा ख़ामिस हैं, उनके ग़ुलाम हैं। दौरे खिलाफत खामसा के आगाज़ से और ख़ास तौर पे आजकल के आलमी हालात में हमें एक ही चीज़ नज़र आ रही है, हुज़ूर दर्द के साथ, तड़प के साथ दुनिया को तवज्जो दिला रहे हैं और हम अहमदियों को इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि अगर और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआएं करें और इस तरह अर्श इलाही को हिलाएं और इस तरह दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करें। इसलिए आजकल तो हज़रत मुस्लिह मऊद रज़ी अल्लाह अन्हु का वही शेर कानों में गूंजता रहता है और मैं समझता हूँ हम सबको दरअसल ये हज़ूर जो जिस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं कि गैर मुमकिन को ये मुमकिन में बदल देती है। ऐ मेरे फ़लसफ़ियों ज़ोर दुआ देखो। तो अल्लाह ताला मुझे भी हज़ूर के इरशाद पर अमल करते हुए ये करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको, और अल्लाह करे कि इससे वाकई दुनिया में हकीकी अमन कायम हो। बहुत शुक्रिया अमरबी साहब, आपका शुक्रिया और हमारे नाज़रीन आपका शुक्रिया। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमें पैगामात भिजवाए। हर गाम पर फ़रिश्तों का लश्कर हो साथ साथ, हर मुल्क में तुम्हारी हिफाजत खुदा करे। इंतखाब सुखन की टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदमी ज़ाद तो क्या चीज़, फरिश्ते भी तमाम, मधा में तेरी वो गाते हैं जो गाया हमने। इंतखाबे सुखन, इंतखाबे सुखन।